बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदौर, मेरा नाम राय साकिब है। एक दफ़ा जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर सीज़ फायर हो चुका है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर से भी इत्तलात कुछ ऐसी हैं या बाज़गश्त के ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि हर क्वार्टर के अंदर ये रियलाइज़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की, जिस तरह भी मुत्तहिद है पाकिस्तान, इस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, कोशिशें कुछ की जा रही हैं लोगों की जानिब से कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में सीज़ फायर है जो 12 से 14 से 18 तक डेट एक्सटेंड होती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान और उनका मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आर नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। किसी भी सिचुएशन में कोई भी हालात वाक़यात बदल सकते हैं, तो उस बदलते हालात वाक़यात के अंदर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को भी यकजा करके मुत्तहिद करके खड़ा किया जाए। आज के शो में इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि हालात वाक़यात बदले किस हद तक हैं, क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और सेकेंडली एक सेगमेंट में थोड़ा सा ये जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था सऊदी अरेबिया का, कतर का, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और सेकेंडली क्या इस सीज़ फायर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये इसी तरह मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, सेकंड सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं हमाद हसन साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नईम हैदर पंचोता साहब। हमाद भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत ठीक है। हमाद भी को लग रहा है कोई सीज़ फायर इंटरनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी हुआ है या सिर्फ बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हुआ है? बॉर्डर पे सीज़ फायर हुआ है लेकिन जंगबंदी नहीं हुई है, ये हकाइक हैं। ठीक है। सीज़ फायर एक मखसूस वक्त के लिए होता है, डीजीएमओज आपस में हॉटलाइन पे राब्ते में होते हैं, मामलात तय करते हैं, तय हो जाए तो ठीक है, तय न हो तो फिर सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से निकला नहीं है, सच जंग को लेकर, यानी जंग के हवाले से मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन कुछ अंदरूनी हकाइक भी हमारे सामने हैं। यानी इनकी जमात पीटीआई की नाराज़गी, आप पीटीआई से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको हर मामले से अलग करें। जो मैं पाकिस्तानी हूँ, जो आप पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, उनका भी इस मुल्क पर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है, जितना आर्मी चीफ का है, जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, सबका एक जैसा है। लेकिन कुछ हमाकतें हुई हैं उनसे, हद दर्जा नादानियां उनसे हुई हैं, और वो नादानियां उन्हें आइसोलेट कर गई एक जज्बाती फजा में। अब उस जज्बाती फजा को पाटना भी है, आगे भी बढ़ना है। यानी आइंदा दिनों में हमारे लिए सूरत हाल कुछ ज्यादा, यानी हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि सूरत हाल फौरी तौर पर ठीक हो गई है। सूरत हाल फौरी तौर पर ठीक नहीं हुई है, वक्ती तौर पर ठीक हुई है। अब आगे खुदा न ख्वास्ता मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, क्योंकि मोदी तो एक दीवानगी में निकला है, वो तो एक शिकस्त खोर्दा आदमी है, वो तो जंग हार चुका, पूरी मुल्क को आइसोलेट कर गया, तबाही फेर दी, राफेल से फ्रांस और मगरबी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठने लगा, यूरोप इन्होंने गिराए, इसराइल अलग से रो रहा है, उसने तो तबाही फेर दी, शिकस्त भी हुई। अब वो शिकस्त खोर्दा आदमी एक नीम पागल शख्स जैसा रूप धार चुका है और वो लड़ने पर आमादा है। अगर वो लड़े खुदा न ख्वास्ता, तो पाकिस्तान ने जाहिर है कि अपना दिफा तो फिर करना है। दिफा के लिए जब आगे जाना होगा तो फिर देखे हमारे मकामी मामलात जब होते हैं ना, तो गमी शादी पे फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे तो करना है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है और जो मेरे इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर कैटेगोरिकली एक यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, पॉलिटिकल तो पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इंसाफ से एक फासला है ना। अब देखे साकिब भाई, अगर हम हकाइक को मद्देनजर रखकर बात करें तो फौज का इमेज बहुत ऊपर गया है, मकबूलियत भी बहुत बढ़ गई है। देखिए, जब आपको मकबूलियत भी मिले, इज्जत भी मिले, फतह भी मिले, पूरी दुनिया भी आपकी पुश्त पर खड़ी हो जाए, तो फिर आपका सीना भी चौड़ा हो जाता है। फिर आप जरा वो जो गुस्सा होता है, इश्तियाल होता है, वो कम हो जाता है, फिर एक बड़े का रूप आप धार लेते हैं। मेरे ख्याल में वो स्टेज है अब कि एक नरमी और एक फ्रेंडली माहौल
کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. پنجوتا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک جی. نیند نہیں پوری ہوئی آپ کی؟ نہیں بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ چل تو چل کیسز پہلے اپنے اور پھر عمران خان صاحب کے. چل تو چل. ہاں جی بس ایسی کیا خبریں ہیں آپ بتائیے؟ کوئی انٹرنلی سیز فائر کی خبریں ہیں تحریک انصاف میں بھی؟ دیکھیں ہم تو عدالتوں کے اندر رجوع کیے ہوئے ہیں, ہماری پولیٹیکل ڈسکشن وہ بھی ہوتی رہتی ہے احتجاج کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں ہیں. جب تک وہ باہر نہیں آتے, جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی عدالت سے, تو تب تک تو جو ہے وہ جس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ باہر آئیں گے تو سمجھ آئے گی کہ واقعی کوئی سیریس ہے ملک کے حوالے سے. وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر جو یکجہتی ہے وہ قائم رہے, اور ملک کے اندر جو ہے عوام کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے. وہ تو اس وقت نظر آئے گا, لیکن جب تک وہ جیل میں ہیں تو تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل معاملات جو ہیں وہ ملک کے اندر بسیز فائر ہو گئے. موٹی سی 2-3 ڈیولپمنٹس ریسنٹ رکھتے ہیں آپ کے سامنے, اور پھر میں اس کے اوپر ایز کا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے, نہیں پی ٹی آئی رہنما نہیں, ایز اے پاکستانی میں اس پہ آپ کا یا جو کرنٹ افیئر کا کچھ نالج رکھتے ہیں وہ ہوتے آپ کا انالیسس چاہوں گا. ایٹ ونس القادر کا لگ جانا, آؤٹ آف بلو کیس لگ جانا, علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کروا دینا, یہ چیزیں پازیٹیو ڈیولپمنٹس نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں کیسز تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس لگا تبھی اس کی سزا ختم ہوئی, معطل ہوئی. اسی طرح آپ دیگر کیسز دیکھیں, لگے سزائیں ہوئی, معطل ہوئے. وہ تو کیسز لگتے رہتے ہیں. 9 مئی کے کیسز بھی لگتے رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ لگنا کوئی اس طرح کی عجوبے کی بات نہیں ہے. یہ مقررہ ٹائم سے بہت زیادہ اوور لیپس کیا ہے. حالانکہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر جو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 3-4 مہینے ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا. لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے عدالت سے یہ کہا کہ اسی دن ہی نوٹسز کر دیں, اور آج سماعت ہوتی, آج دلائل ہوتے, اور 1 آدھ دن میں جو ہے اس کا فیصلہ آ جاتا. لیکن اب نیکسٹ ڈیٹ ڈال دی گئی ہے. اب پھر دلائل ہوں گے ہماری طرف سے کتنے ہوتے ہیں, پھر دوسرا پراسیکیوشن کتنی لیتی. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیسز لگے ہوئے تھے, مختلف بیز لگی ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے. اس میں بھی پراسیکیوشن نے کہا جی کہ ہم نے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں, اور وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم آئیں گے. عدالت نے کہا کہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں. ایک طرف اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال ہے آج کی بھی, کہ ہمارے 6 لوگ گئے ہوئے تھے خان صاحب سے ملاقات کے لیے, ان کو پولیس نے ناکے سے آگے نہیں گزرنے دیا گیا. تو ملاقات کی جہاں آپ نے بات کی ہے وہاں پر 3 وکلاء نہیں جا سکے. میں تھا, نیاز اللہ نیاز تھے, علی بخاری تھے. ہم تینوں کو نہیں جانے دیا گیا, 3 کو الاؤ کیا گیا. ملاقات تو علیمہ آپا کی جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. یہ درمیان میں ایک رکاوٹ آئی, تقریباً 2 مہینے کی رکاوٹ آئی, تو اس سے پہلے جو ہے ان کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. وکلاء کو بھی آنا جانا, وہ کبھی ملاقات کرا دی, کبھی روک لیا, کسی کا لسٹ سے نام ڈراپ کر دیا, لیکن ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. یہ سلسلہ تو 2-2.5 مہینے سے زیادہ سختی والا ہوا نا. تو آپ نے ایگزیکٹ اس کے اوپر کمنٹ تب دینا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا ہے, تو آپ سمجھیں کہ واقعی جو ملک کے اندر سیز فائر اور صورتحال ایسی قائم ہوئی. آپ لوگ پازیٹیو ہیں اس سے ایک اینگل سے بھی کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ پرول پہ رہائی سے بھی کھل سکتا ہے؟ دیکھیں پرول پہ رہائی کے لیے ایک لیگل آپشن تھا آپ کے پاس جو آپ نے اویل کیا. چیف منسٹر جو 6 کروڑ عوام کے سربراہ ہیں, صوبے کے سربراہ ہیں, اور وہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی خصوصا صاحب کے ذریعے, اور اس میں انہوں نے استدعا ملک کی صورتحال جو ہماری اس وقت جنگ چل رہی ہے, جو خان صاحب کو دشمن جس طرح وہ مودی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ عمران خان ہی پولیٹیکلی ایسا لیڈر ہے جو بیانات بھی دے لیتا ہے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو اڈیالہ جیل کہیں نہ ڈرون نہ پھینک دے. ڈرون تو رک نہیں رہے تھے, کہیں نہ کہیں آ رہے تھے. لاہور, پنڈی, اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے سنا. تو اسی سینیریو کے اندر یہ 2 نقطے تھے جن کی بنیاد پر ہم نے استدعا کی ہے. اب دیکھیں عدالت نے اس کے اندر جنگ تو رک گئی نا ابھی. دیکھیں جنگ میں نے سنا ہے کہ پرسوں رات کو بھی ڈرون اٹیک ہوا ہے, اور جہاں مودی ہے, مودی بھی ابھی تیار بیٹھا ہوگا. وہ تو نہیں بالکل آپ سمجھیں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے. ہلکا پھلکا بھی وہاں پر کوئی اٹیک ہوگا تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کا اس کے اندر رول ہے. دلی ہم نے سنا کہ کل کوئی اٹیک ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اس میں شامل ہے یا کچھ طرح کی اسٹیٹمنٹ. تو دیکھیں وہی نا, تو ایسی جب صورتحال ہے کہ آپ کی اتنی کشیدگی چل رہی ہے تو اس میں میرا خیال میں ایسے لیڈر کو باہر ہونا چاہیے جو کہ جواب دے سکے. اب نواز شریف صاحب کی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک مبارکباد کا تو ٹویٹ کر دیا, ڈیزائن کیا پورا آپریشن. انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا ڈیزائن کدھر ڈیزائن کیا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ پورا آپریشن ڈیزائن کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ وہ تجزیہ نگار نہیں ہے کہ جنگ چھڑی ہے تو اس کے اوپر جو آ کر کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا تھا, مودی کا نام لینا تھا, کیونکہ آپ کے کاروبار ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے سٹیٹمنٹ مودی کے خلاف نہیں دی کیونکہ جو مریم ہیں وہ ان کی بیٹی ہے, وہ پنجاب میں ہیڈ کر رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, تو وہ اوور شیڈ نہ ہو جائیں, یعنی کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن نہ ہو جائے.
یعنی ملک کی جو ہے وہ ایک آپ کا ملک جو ہے اس کی جنگ لگ گئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے بندے کی پرسنالٹی. اگر عمران خان کی طرف سے ہم کوئی ایسا بیان دیتے کہ عمران خان سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ کہیں گور صاحب جو ہیں وہ اوور شیڈ نہ ہو جائیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی پرسنالٹی ڈاؤن نہ ہو جائے، تو پھر آپ کہتے کہ دیکھیں جی نظر آ گیا کہ مودی کا یہ یار تھا، نظر آ گیا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا. اب اس نے کیونکہ سٹیٹمنٹ پہلے دن ہی کہہ دی کہ پوری قوم جو ہے اس مودی کے اس ایکٹ کے بعد متحد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس سارے جو ایک پراپوگنڈے کر رہے تھے کہ عمران خان کا بیان نہیں آ رہا ختم ہو گئے. جب اتحاد کا میسج اڈیالہ سے آیا اس کے بعد ماحول چینج ہوتا گیا، اور تحریک انصاف نے جس طرح سے لیڈ کیا تو یہ گواہی ہمارے دشمن بھی دے رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، ووٹر تھا، ورکرز تھے، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ملک کی کاز کے اندر، اس کی مثال نہیں. اسی وجہ سے سوشل میڈیا وارز کو خراج تحسین فوج کی طرف سے بھی پیش کیا گیا ہے. تو یہ وہی ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ کے اندر سارے ایسے نہیں تھے. آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ جس کو ابھی تک آپ نے ڈسون نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. خان صاحب بھی ان کو اون کر رہے ہیں، علیمہ خان بھی اون کر رہی ہے. ان لوگوں کا جو رویہ تھا وہ انتہائی اینٹی پاکستان رویہ تھا. اس کو یعنی شہباز گل کون ہے؟ ابھی سیاسی کمیٹی کے رکن ہے. انہوں نے عمران ریاض، آفتاب اقبال، یہ کس پارٹی سے وابستہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے عمران ریاض اور وہ آفتاب اقبال کس پارٹی سے؟ ہاں شہباز گل کی سمجھ آتی ہے. شہباز گل وہ بہت سارے لوگ ہیں. ابھی وہ بیانیہ کس کا چلا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا بیانیہ چلا رہے ہیں نا. وہ تو نواز شریف کا یا آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ تو نہیں چلا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر انتہائی مخلص ہے، لیکن ورکر کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس وقت بدقسمتی سے ان کو لیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات. بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر گوہر نے ایک بھی غلط بات نہیں کی. بیرسٹر گوہر نے انتہائی ذمہ دار، چیئرمین تو وہ ہیں پارٹی کے، علی امین گنڈاپور کا رویہ انتہائی ذمہ دار، چیئرمین وہ ہیں، سی ایم وہ ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر علی امین گنڈاپور یا بیرسٹر گوہر اثر انداز نہیں ہوتے. پنجوتا صاحب اثر انداز نہیں ہوتے. ان پر اثر انداز کون ہوتے؟ ان پر عمران ریاض ہوتے ہیں، عادل راجہ ہوتے ہیں، شہباز گل ہوتے ہیں، محیط پیرزادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اوپینین کو بلڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی پلیز کر لیں آپ. لیکن میں دیکھیں ثاقب، میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بالکل ایک ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے بہت ٹکریں کھا لی، ہم نے بہت مشکلات کو سہا، ہم نے 10 سالہ مارشل لاؤں کو بھگتا. ہمارے وزیر اعظم پھانسی ہوئے، جلا وطن ہوئے، آج بھی سابق وزیر اعظم جیل میں پڑا ہے. دیکھیں بہت ہو گیا. سیاسی قوتوں کو یکسو ہونا چاہیے، ایک نقطے پر آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور بات دیکھیں، جنگ سیاستدان نہیں لڑتے، جنگیں فوج لڑتی ہے، قوم لڑتی ہے. قوم ان کی پشت پر ہوتی ہے، فوج جنگ لڑتی ہے. فوج کی جو کارکردگی ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے. کل مودی کوئی جنون کرے گا تو پھر اس کے ساتھ وہ حشر کر دیں گے جو ابھی کیا ہے. وہ کوئی خوف نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی اس موقع پہ اپنے آپ کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس بہترین موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہیں. بھائی یہ ملک بیرسٹر گوہر نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی. عمران خان کا بڑا ذمہ دارانہ رویہ، بالکل ذمہ دارانہ رویہ میں نے اپریشیٹ کیا ہے. میری اپنی بات بھی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت اچھی آئی تھی. عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھی چلو، لیکن وہ تو جیل میں ہے نا. وہ لیکن چلے جو بیان وہاں سے مطلع کے تھرو جو ہے بہت اچھی سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان کا بیان آتا ہے. لیکن میں اب بھی اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان کو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جیل میں نہیں جانے دیا گیا. یہ تو دیکھیں ایبڈرپٹلی تو چینج نہیں آ سکتے، گریجولی تو نہیں آئے گا، وہ تو گریجولی معاملات. لیکن ہماری تاریخ تو کچھ اور بھی ہے نا. غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کتنے اختلافات تھے. بے نظیر بھٹو کا شوہر آصف زرداری جیل میں تھا، لیکن جس شام کو نواز شریف کے ساتھ معاملات بگڑ گئے اس کا وہی شوہر جیل سے نکلا اور ایوان صدر پہنچا اور وہ وفاقی وزیر ماحولیات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اسی شام کو. یہ دیکھیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. نواز شریف راندہ درگاہ تھے، لندن سے آئے، ایئرپورٹ پر اترے، سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے. سب کچھ ختم ہو چکا تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے عرصے کے بعد عمران خان صاحب کی فوٹو چلی ہے.
اچھا بڑے عرصے کے میں نے نہیں دیکھی، میں بعد شبلی مصروف فراز صاحب سینٹ میں خطاب کر رہے تھے، پیچھے کسی نے فوٹو پکڑی ہوئی تھی اور وہ فوٹو وہ فریم چلتا رہا ہے. آپ کو پتا ہے فریم سوئچ کر دیے جاتے تھے پہلے، جیسی فوٹو آتی تھی تو سوئچ کر دیا جاتا تھا، کیمرہ سوئچ ہو جاتا تھا. آج کیمرہ سوئچ نہیں ہوا، آج اچھے خاصے یہ ٹائم دیکھیں یہ جسچر ہے نا، یہ آپٹکس آ رہی ہے نا، مطلب فوری طور پر بڑی تبدیلی ہم نہیں دیکھ ہم یہ تو سکتے، نہیں نہ ہو لیکن سکتا ہم کہ تو شام کو صحافی ہم تو ماحول کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، حالات کو دیکھیں گے، calculation جسچر کو ہوتی ہے. دیکھیں گے، کیلکولیٹ کریں گے اس کے مطابق. تو جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو کچھ معاملات پر پس منظر میں بات ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. شاید عمران خان اگر قدر خاموشی پر راضی ہو جائیں، یعنی لوگ تو جلاوطنیوں پر بھی راضی ہوئے تھے نا 10 سالہ لکھ کر دے کے گئے جدے میں، اور کہا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. تو اگر وہ خاموشی پر راضی ہو جائیں تو مطلب ہے وہ جو پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ سعودی عرب بھیجیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ باتیں اب پس منظر میں چلی گئی ہیں. اب معاملات بہت حد تک سکڑ گئے ہیں اور اسلام آباد کے ڈیالہ کے آس پاس ہی رکھیں، آس پاس ہی رکھیں گے اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ساری دنیا نے سٹیٹمنٹس دی اس جنگ کے اندر، ہر پاکستانی، آپ میں، ہم جتنے لوگ تھے جو پروفیشنلی جو جرنلزم میں یا اس طرح کی فیلڈ میں تھے، ہم تو کئی دن سوئے نہیں نا، دن رات لگے رہے ہیں کہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کرتے رہے ہیں، پاکستان کی انفارمیشن آگے عوام تک پہنچاتے رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے آئی. ایسی کون سی مجبوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس پہ میں نے خود بھی، آپ نے شاید دیکھو، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیے، میڈیا میں بولا بھی ہوں، خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. دیکھیں لیڈر اگر اس موقع پہ خاموش رہے، قوم کا حوصلہ نہ بڑھائے تو پھر وہ لیڈر تو نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہ کیوں ایک گمبھیر خاموشی میں ہیں طویل عرصے سے. یہ بھی ان کو زوم ہے کہ پنجاب میں ہم جیت گئے، مرکز میں ہم جیت گئے، چلے بھئی ہم مان لیتے آپ جیت گئے، لیکن کم از کم ہم کیوں مان لیں؟ فارم 45 47 کی بحث ہے نا ابھی، ہم کیوں مان لیں جب تک کوئی کلیئرٹی. دیکھیں وہ تو 2018 میں بھی ٹھیک ہے، وہ تو وہ بحث آج تک چلتی آ رہی ہے. یہی تو ہمارا رونا ہے نا، ہماری بھی بحث چلی آ رہی ہے نا، وہ رونا ہے کہ بھائی سیاستدان مل کر بیٹھے نا، کبھی آپ جیتیں گے، کبھی وہ جیتیں گے، ملک آگے کی طرف جائے گا، ڈیموکریسی مضبوط ہوگی یا ان کی سپرمیسی ہوگی. آپ ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں نا. آپ 75 سال میں ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہوئے اور پھر گلہ دوسروں سے کرتے ہیں. آج بھی عمران خان جیل میں ہے تو جو نواز شریف سول سپرمیسی کے نعرے لگا رہا تھا، کیا ایک بھی اس کے گھر سے یا اس کے خاندان سے کوئی اسے ملنے گیا، اسے کوئی سپورٹ فراہم کیا؟ یہ عمران خان جب اقتدار میں تھا تو یہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں ایسی اتروا دوں گا، میں مونچے کاٹ دوں گا، میں یہ. تو عمران خان بھی یہی کرتا رہا، نواز شریف بھی یہی کرتا ہے. تو جب آپ خود ایسے ہیں تو پھر اس کے گناہگار ہم لوگ تو نہیں ہوئے. میں بالکل متفق ہوں اس کے اوپر، آپ بالکل آپ سے. لیکن پھر سوال وہی کہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا، کوئی ایک بیان ہی دے دیں، کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہی آ جاتی. مجبوری میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون سی مجبوری ہو سکتی ہے؟ وہ شاید اس پہ ناراض ہے کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ لوگوں کو یہ وہ شاید تھوڑا سا لگے گا کہ یہ بڑی ویٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر. ہمارے سب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ ہے. کلے بیٹھ کے سوچا کہ مہاتما نے بات کیا کی ہے. بجوتا صاحب، آپ کی طرف سے تو کھل کے سٹیٹمنٹس بھی آتی رہی، لیکن جس طرح حماد صاحب نے بھی ایک چیز کے اوپر پوائنٹ ٹو پونڈر ہے، کچھ جگہوں سے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ، میں کوئی وہ لیڈران کی بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ایٹ سم پوائنٹ کیا گیا. کیا آپ لوگ ایکنالج کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ثاقب بھائی آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر کیا بیان آتے ہیں، جو آفیشیل ہمارے ترجمان ہیں وہ کیا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، چیئرمین کیا دے رہے ہیں، سیکرٹری جنرل کیا دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا دے رہے ہیں. تو آپ کے سامنے موقف ہے کہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی یکجہتی کے حوالے سے، پاکستان میں متحد ہونے کے حوالے سے، پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف کھل کے جو ہے اپنا موقف جو ہے تمام لوگوں نے اختیار. ٹھیک ہے، اس پہ میں متفق ہوں. ہم آرگومنٹ کو مانتے ہیں، ہم آدمی ہم سب متفق ہیں. نہیں، نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں بندے کا اکاؤنٹ ہے، کوئی جنگ سے ہے، کوئی جنیوٹ سے ہے، 200 بندہ ہے، 400 بندہ ہے، 500 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، 2000 بندہ ہے، جتنے بھی آپ بندے، تعداد ویسے مائنر بتاتے ہیں نا کہ بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے کوئی غلط ٹویٹ کیے ہیں، بہت کم، جو حماد صاحب کی نظر میں یا کسی اور کی نظر میں، ہمارے ساتھیوں میں سے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کی بھی جو سوچ ہے، آپ سارا دن بیٹھ کے آپ کسی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تم نے ٹویٹ غلط کیا ہے، تم نے بنایا. تو آفیشیل سارا دن بیٹھ کے نہیں کرے گا. ایک گزارش کروں، ہماری طرف سے جو پالیسی ہے وہ واضح آ گئی. تو جب ہماری پالیسی واضح آ گئی، ہماری طرف سے سٹیٹمنٹس آ گئیں،
تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر ایک رہے ہیں؟ گزارش کرو دیکھیں عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہاں علیمہ خانم صاحب آ کے بتا دیں کہ فلاں فلاں ٹویٹر ہینڈل فلاں فلاں یوٹیوبر، عمران خان نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں آج کے بعد. نہیں پی ٹی آئی دیکھیے گا اس کے بعد ہوتا کیا، سن لیں دیکھیے گا اس کے بعد سن ہوتا لیں کیا. جو پی ٹی آئی کا یوٹیوب چینل ہے نا یا پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، باقی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. تو ہم کسی کے گھر میں جا کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم گھر کی پکایا ہے؟ یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا، ہم تو نہیں روک سکتے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بات ہے نا کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں یا لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے جنگ والے ماحول کے اندر، دیکھیں لوگوں کا لیڈر کون ہے. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو فیصلہ کیا، اس کے بعد بھی سروے آئے 94% کے اوپر سروے آ چکا ہے کہ عمران خان سے لوگ جو ہے پاکستان کے. اب فار ایگزامپل ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اسلام آباد، تو یہاں پر اگر آپ ہر بندے سے پوچھیں، ٹھیک ہے، 100 میں سے 2-4 لوگ جو ہیں آپ کو ملیں جو دوسری طرف کھڑے ہوں، تو اٹس مین کہ عوام کس طرف کھڑی ہے. تو جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے. ٹھیک ہے جی، تو لوگوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ٹارگٹ نہ کریں. پاکستان کے مقبول لیڈر یہ ہیں جن کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں، ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کے جو ہے وہ بہنوں کی ملاقات تو کل پرسوں ہوئی ہے نا، ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کی جو اہلیہ جیل کے اندر ہے، ان کی باقی لیڈرشپ جیل میں ہے. لوگوں کو ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے، کوئی لوگوں کو شہید کیا گیا. تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی اس بات کے اوپر وہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. جہاں آپ مورال کی بات کریں نا، آج دیکھیں یہ آج مورال جنگ کے بعد جو ہے کیا ہوا ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ مورال بڑا ہے، لوگوں نے سپورٹ کی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے بڑا زبردست لڑا ہے، فضائیہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. یہ مورال آج بڑھنے کی جو بات آ رہی ہے، اس کی اگر دیکھیں دوسرا رخ تو آج سے پہلے مورال کیا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ مورال آیا کیوں یہاں تک؟ تو اس مورال کو آنے ہی نہیں چاہیے تھا. اس کے اوپر بات کریں کہ جب آپ نفرت کرنے والی بات کریں گے تو لوگ آپ سے پھر نفرت کا اظہار کریں گے. آگے بڑھیں، مجھے چھوٹا سا جواب دیجیے گا، مجھے پھر حماد بھی کا بھی چھوٹا سا کامنٹ لینا ہے. یہ علیمہ خانم صاحبہ اکثر 2-3 ان کی سٹیٹمنٹس اب ہو گئی ہیں ریسنٹلی. بیرسٹر گوہر صاحب واقعی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں یا صرف ان کا کام جو آج علیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کا کام جیل سے پارٹی تک پیغام پہنچانا ہے بس؟ دیکھیں خان صاحب نے ان کو کیٹیگوریکلی ادھر ادھر نہیں گھمانا. دیکھیں بڑا کلیئر موقف ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اور یہ اس طرح نواز شریف صاحب تاحیات دلوں کے قائد نہیں. دیکھیں خان صاحب جو ہے نا وہ جو ہی یہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی تو عمران خان ہی چیئرمین ہے. پھر یہ اس لیے کیونکہ خان صاحب نے ان کو کیا تھا، کیونکہ خان صاحب کو جھوٹے کیسز کے اندر ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہے. چیئرمین نہیں ہے پھر یہ جی چیئرمین نہیں ہے. مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عمران خان ہے. تو جس کو بھی کوئی معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب. شارٹ سا کامنٹ اس کے اوپر، بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین یا کوئی ایکسرسائز پاور نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیں کارکن جو ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہے وہ ایک اپنے لیڈر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. یعنی آپ 1000 لوگ سامنے لے آئیں لیکن لیڈر عمران خان ہی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ کبھی حنیف رامے کو سامنے لاتا، کبھی مصطفیٰ کر کو سامنے لاتا، کبھی مصطفیٰ جتوئی کو سامنے لاتا، معراج محمد خان، کسی کو نہیں چھوڑا، بہت سارے لے کے آئے. لیکن کیا وہ ریپلیس کر سکے؟ بھٹو تو بھٹو تھا، بنا اس کو ریپلیس کیا تو اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے کیا. نواز شریف کے خلاف مشرف نے کیا، کبھی کاف لیگ بناتے، کبھی کچھ بناتے، کبھی کچھ بناتے، کسی نے ریپلیس کیا. مولانا فضل الرحمان نے مولانا مفتی محمود کو ریپلیس کیا ہے، ایمل ولی نے ریپلیس کیا ہے. اب عمران خان موجود ہیں. عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ایک بڑی فالوئنگ موجود ہے اور ان لوگوں کے لیے عمران خان ہی حرف آخر ہے. عمران خان آپ پر انگلی رکھ دے یا مجھ پر ہاتھ رکھ دے یا ان پہ رکھ دے، جس پر بھی رکھ دے، وہ اس کو لیڈر تسلیم کریں گے. لیکن عمران خان کی مرضی کے بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے یہ لوگ؟ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، تو ان کا کام صرف یہ ہے کہ پیغام لے کے اندر سے باہر آنا ہے. دیکھیں علیمہ خان لیڈر نہیں ہے، علیمہ خان عوام کی لیڈر نہیں ہے، عوام کی لیڈر عمران خان ہے. علیمہ خان کی بات کو اس کی شخصیت کے مطابق اہمیت دینا ہوگا. علیمہ خان کی بات کو ہم اتنی اہمیت اس بنیاد پر نہیں دے سکتے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے. عمران خان کے تو قریبی عزیز حفیظ اللہ نیازی بھی ہے کہ ہم پھر اس کی بات کو لیکن وہ پرو نہیں نہ کھڑے ہوئے، ایک لائن پہ نہ کھڑے ہوئے. دیکھیں علیمہ خان کی بات اہم نہیں ہے. عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا. لیٹس سمپلیفائی کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر کی بات پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے زیادہ اہم ہے یا علیمہ خانم صاحبہ کی؟ عمران خان جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. علیمہ خانم کے ساتھ
علیمہ خان کے ساتھ وہ اس طرح نہیں کھڑے، وہ پولیٹیکل معاملات میں وہ بیرسٹر گور کو سپورٹ اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جو اسٹیٹمنٹ آ کے علیمہ خان دیکھیں وہ تو ایک جینیٹک معاملہ ہے، وہ تو اس کی سسٹر ہے نا. تو یہ اسٹیٹمنٹ بیرسٹر گور بھی دے سکتے تھے نا، اگر چیئرمین بنایا ہوا ہے، جب جیل میں ملاقات بھی کر کے آ رہے ہو تو ایز اٹ از اسٹیٹمنٹ آ کے بائی ڈیلیور بھی تو کرتے. بیرسٹر گور کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. دیکھیں علیمہ خان پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی بیرسٹر گور پر ہے. بیرسٹر گور ایک بہت بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے کہنے پر. علیمہ خان لیڈ نہیں کر رہی ہے. علیمہ خان کی اس وقت کوئی پارٹی پوزیشن نہیں ہے. اس کا کل سٹیٹس جو ہے وہ عمران خان کی بہن کا ہے. اس سے ہم اس کی بات کو ہم اتنا ویٹیج نہیں دے سکتے جتنا ہم بیرسٹر گور کی بات کو دیں گے. بیرسٹر گور کو عمران خان نے ذمہ داری سونپی ہے. بیرسٹر گور اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ نبھا رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے ان حالات میں دیکھا اور اس نے بہت حد تک قابو میں بھی رکھا. ٹھیک بات ہے. ہم آپ تھینک یو ویری مچ پنجوتا صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک چھوٹا سا مجھے بریک کے بعد واپس آنے میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عادل سلطان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا دورہ سارا سعودی عربیہ والا، قطر والا اور پاکستان کا ہندوستان کا سیز فائر جس میں گارنٹور امریکہ ہے، ایک سپر پاور گارنٹور ہے، حالات و واقعات جا کس طرف رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، تھینک یو. سر سیز فائر ڈیٹ تو آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن بہت سیریس کوارٹرز کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان ٹرسٹ وردی نہیں ہے، مکمل طور پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سر واٹ ایگزیکٹلی از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ جی ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے. جو پچھلے ایپیسوڈز ہم دیکھے ہیں، ہم نے دیکھے کہ انڈیا کے ساتھ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے تو وہ اپنا ان پہ اتنا اعتماد کرنا ذرا مشکل لگتا ہے ابھی بھی. اور ابھی بھی جو سیز فائر کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پولیٹیکل لیڈرز جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ جس طرح سے انسائٹ کر رہے ہیں اپنی پبلک کو پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کی آج جو ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نیوکلیر ویپنز کے خلاف، تو اس سے انٹینٹ تو ان کی ذرا لگ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں بیکاز انہوں نے اپنی پبلک کو اسپیسیفائی کرنا ہے، لیکن جو کنٹری واقعی چاہتا ہو کہ نارملائز اور ریلیشنز، وہ لگ نہیں رہا ان کی لیڈرشپ اس طرح سے سیریسلی اس کو دیکھ رہی ہے. تو سر اس پہ what are the possibilities in near future؟ دیکھیں پاسبلٹیز کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کے ہمارے ریلیشنز ہیں، دونوں طرف ایموشنز بھی ہیں اور کوئی بھی غلطی اگر ہو تو وہ ایسکیلیشن تو فوراً ہو سکتی ہے. اب انڈیا کے لیے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کے لیے ایک ہیوملیشن تو ہے، ان کی پبلک پریشر کافی آ رہا ہے. میڈیا نے جس طرح سے اس کو پلے کیا تھا اس کے برعکس ہم اپنے میڈیا کو ہم بڑی وہ داد دینی چاہیے کہ ہم نے کتنا ریسپانسبلی اس کو کیا. تو اب وہ پریشرز تو ان کے اوپر ہے، ڈومیسٹک پریشرز بھی ہے. تو وہ کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے جس میں جیسے ایک اور فالس فلیگ کر کے اور دوبارہ سے وہ کہے، کیونکہ انہوں نے ایک اناؤنس کیا تھا کہ جی اگر کوئی اور اس طرح کا دہشت گردی کا ہوا، جو وہ کہتے ہیں دہشت گردی اگر ہوا تو ہم جو ہے اس کو ایکٹ آف وار کہیں گے. تو اس لیے ہمیں احتیاط تو کرنی ہے اور تیار بھی رہنا اور تیار ہیں بھی. سر انڈس واٹر ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس ہے اسٹل، تو ان کی طرف سے تو ایکٹ آف وار مسلسل کیے جا رہے ہیں نا؟ جی بالکل. وہ تو دیکھیں آپ نے ورلڈ بینک کے جو ہے پریزیڈنٹ ان کا بیان بھی سن لیا ہوگا کہ اس میں انڈس واٹر ٹریٹی میں تو کوئی ایسی پروویژن ہے ہی نہیں کہ وہ ابینس کر سکے یا ٹرمینیٹ کر سکے. جب تک دونوں پارٹیز ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاتی کہ جی ہم اس ٹریٹی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ان کا یونیلیٹرل ایکشن ہے جو اللیگل ہے اور ڈیفینیٹلی اس کی کانسیکوینسز بھی ہوں گے. پاکستان چاہتا ہے کہ بات چیت سے ہو. وہ ایک طرح سے اس کو اگر واٹر کو کورسو میجر کے لیے یوز کریں گے یا بلیک میلنگ کے لیے یوز کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز تو پھر سیریس ہو سکتے ہیں. سر سیکنڈلی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو دورہ تھا سعودی عربیہ کا، قطر کا، بڑی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی وہاں پہ، شام کو لے کر، ایران کو لے کر بھی کچھ باز گشت ہے کہ وہاں پر بھی کوئی معاملات آگے چل سکتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ اسپیسیفکلی آپ کا تجزیہ اس پہ چاہوں گا کہ قطر میں بات کرتے ہوئے سیٹ کہ میں ایپل سے کہوں گا کہ اپنی فیکٹری ہندوستان نہ لے کے آئیں. اس کی ریزنز بھی انہوں نے بیان کی ہیں ایوری تھنگ. تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے ہندوستان کے لیے کہ امریکہ بھی خود کو ڈسٹنس کر رہا ہے ہندوستان سے، یا ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں میرا نہیں خیال. ٹرمپ صاحب کو جہاں پہ پیسہ نظر آئے گا وہ ڈیل کر لیں گے.
या आपने कतर का और सऊदी अरब का भी देखा है, इट्स ऑल अबाउट मनी। जी। तो इंडिया के पास तो पैसा है, ठीक है, वो बड़ी इकोनॉमी है और उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो एक अलग अलाइन करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करते हैं। तो वो बाद में इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं और आपको पता है कि जब उनको कोई बिजनेस डील बेहतर मिलती है तो वो कुछ भी अपने रूल्स वगैरह उनके चेंज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को इस तरह से वो निगलेक्ट करें, बिकॉज उनके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह सऊदी अरब और कतर जो है कम्पीट करे, अब यूएई भी शायद कम्पीट करेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग टू यूएस। हो सकता है इंडिया भी कोई इस तरह का स्वीट डील उनको दे जो वो उनको फिर दोबारा से वो इंडिया की तारीफ करना शुरू हो जाए। तो ट्रम्प साहब का अगर आप देखें मिजाज जी। वो जो बाकी आपने जिक्र किया ईरान और ये सीरिया वाला, वो जरा साइड शो है। जो मेन चीज है वो इट्स ऑल अबाउट मनी, कि वो कितनी मनी लेके वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम चाइना से बड़े इकोनॉमिक पावर है। और ये जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जिनके पॉकेट्स बड़े हैं, उनको वो अपनी तरफ जो है खींचना चाह रहे हैं और वो अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं टू प्रोजेक्ट कि जी चाइना अभी तक हमसे पीछे है और हम हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी जैसे आपने देखा होगा कि जी प्रीवियस रिजीम्स जो है वो कुछ चिप्स वगैरह या फास्ट चिप्स जो है वो नहीं देती थी इन कंट्रीज को, सऊदी अरब या यूएई वगैरह को, तो वो उन्होंने ऑफर कर दी है। इसी तरह जो यूएस का न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट काफी अरसे से फंसा हुआ है सऊदी अरब के साथ बिकॉज ऑफ कंडीशंस, उनके कंसर्न्स हैं और वो प्री कंडीशंस लगाना चाहते हैं। तो सऊदी अरब उस पर एग्री नहीं कर रहा, लेकिन जब वो इतने पैसे जब दे रहे हैं $600 बिलियन, तो डेफिनेटली वो रूल उनके लिए बेंड हो जाएंगे। सर एक ये भी फरमाइएगा कि सिंस यू सेड इट्स ऑल अबाउट मनी एंड टोटली सेकंड यू ऑन दैट, इट्स ऑल अबाउट मनी, पाकिस्तान को भी बार बार कहा जा रहा है कि जी डिनर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भेजा जा सकता है। वो पाकिस्तान सर किस किस्म की ट्रेड वी शुड बी एंटिसिपेटिंग, या किस किस्म की ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर? देखिए, ट्रेड का सबसे बड़ी बात है तो अगर तो आपकी अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए तो फिर तो पोटेंशियल है, ठीक है। जब स्टेबलाइज हो जाएगी और किसी को आप इस तरह के इंसेंटिव्स दे सकेंगे तो फिर डेफिनेटली अट्रैक्शन होगी बाहर के कंट्रीज की या बिगर पावर्स की। लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो प्रॉब्ली एक रियलिस्टिक असेसमेंट ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है तो बड़ी मार्केट है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स को। बाकी डिनर पे तो हम कभी एतराज नहीं करते, अपने दुश्मनों के साथ भी डिनर हम इकट्ठा करने के तैयार हैं। डिनर इज नॉट एन इशू, आई विल बी रेडी। लेकिन सर जब इस तरह के मामलात हो तो डिनर में से कुछ गेन करके भी उठ रहे हैं ना, सिर्फ वक्त थोड़ी ज़ाया करने जाना है हमने। नहीं, पहले डिनर तो कर ले, मामलात भी ठीक हो जाएंगे। सर इवेंचुअली ये फरमाइएगा कि आर वी ऑन द पॉजिटिव ट्रैक? कुछ लग रहा है कि इत्तलात इस तरह की आ रही हैं कि रियाज में इन डेज टू कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ लोगों की मुलाकातें भी पॉसिबल हैं इन डेज टू कम। आज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल पावर्स आर एट वर्क, वो अपना अपना काम कर रही हैं। तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है टेकिंग सीज फायर एंड ऑल दिस वॉर? जी, उम्मीद तो इसलिए रखनी चाहिए, एक मेजर पावर यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है। उन्होंने इंटरवीन किया है, इंडिया की रिक्वेस्ट पे वो पीछे पड़े हैं। इंडिया को ब्रीदर तो उन्होंने देना है किसी न किसी तरीके से। अब वो कंडीशंस क्या होती है, नेगोशिएशंस क्या होती है, वो आई एम श्योर के डिसीजन मेकर जो इसके हैं नेगोशिएशंस के अंदर वो इन चीज़ों को एवेलुएट कर रहे हैं। कुछ प्रोग्रेस का चांस तो है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के प्री कंडीशंस क्या रखी हैं। अगर तो उन्होंने कहा कि जी IWT इंडस वाटर ट्रीटी को भूल जाए, आर्टिकल 370 को भूल जाए, कश्मीर पे हम एक रोड मैप बना देते हैं जो 20 साल के बाद कहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कंडीशंस पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी चाहिए, बिकॉज वाटर हमारा सर्वाइवल का इशू है। जिस तरह हमने बिल्कुल पहले कहा हुआ है कि वो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। तो ये चीजें भी साथ साथ उसके अंदर प्री कंडीशन होनी है और आई एम श्योर के होंगी, बिकॉज ये तो सबकी लाइफ का उस पर अफेक्ट करती है हमारी, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल नेगोशिएशन या कोई डिस्कशंस या स्टार्ट तो होंगी। अब वो ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करता है कि इंडिया कितना अपनी हर धर्मी से पीछे होते हैं, और वो अगर बहुत स्ट्रिंजेंट रहे, क्योंकि मुझे जो लग रहा है
जो ये एक तरह से उनको मोदी साहब को उल्टा पड़ गया सारा, जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग से शुरू किया था और मिलिट्री ऑपरेशन, और एक उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था कि हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं और चाइना पाकिस्तान से तो हम कोई बात ही नहीं करते। तो उनको एक रियलिटी चेक जो हुआ है उसका डोमेस्टिक बैकलैश बहुत है। तो वो डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से कितनी उनके पास स्पेस है, बिकॉज उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी काफी रिजेंटमेंट्स है, बिकॉज बीजेपी खाली मोदी नहीं है, बहुत हार्डलाइनर एक्सट्रीमिस्ट और भी उनके बाद तैयार बैठे। तो अगर मोदी साहब रिलेंट करते हैं तो वो बीजेपी के और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो फिर पुश करेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो मोदी साहब के लिए काफी मुश्किल है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। नाज़रीन, डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली सोल्यूशन की तरफ जाना है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो क्राइसिस है, सीज फायर इज, बट सीज फायर कब तक चलता है और इसको अमेरिका गारंटोर है या अमेरिका ने ये डील ब्रेक की हुई है, तो ऑब्वियसली उनकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होगी, क्योंकि हिंदुस्तान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, हम हर तरह से रेडी हैं और हम फर्दर भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहेंगे इंशाल्लाह, हमेशा की तरह। रीज़न के जिस तरह हिंदुस्तान एलिवेट करता है लैडर को टेक्नोलॉजी की और अपने आर्म्स को लेकर, तो पाकिस्तान को भी उसी तरह से अपने आप को रेडी रखना पड़ता है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक करे कि हालात वाक़यात ऐसे हों कि हमें हमेशा से कहा करता हूँ कि हमारी और हिंदुस्तान की जंगें सिर्फ इकनॉमिक वॉर्स हों, तरक्की की जंगें हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सेहत के शोबे और तालीम के शोबे की जंगें हों, ना कि इस तरह की आम की जंगें हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।